अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। मुहतरम हज़रात व ख़वातीन, इमाम नववी रहमहुल्लाह की किताब, उसकी हदीसें हमारे साथ हैं। आज के इस दर्स में 8वीं हदीस का कुछ हिस्सा हमारे साथ है। कल के दर्स में बहुत सारी बातें हमने इस सिलसिले में सुनी थी और आज के इस दर्स में उसी हदीस का एक टुकड़ा हम पढ़ेंगे जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज हैं, आसमू मिन्नी दिमाअहुम व अम्वालहुम, दिमाअहुम व अम्वालहुम। तो अगर कोई शहादतैन कहते हैं और फिर नमाज की पाबंदी करते हैं, ज़कात देते हैं, तो इस तरह उन्होंने बचा लिया है अपने खूनों को, उनकी खून की हुर्मत साबित हो जाती है। तो मुसलमानों पर हराम है कि उनसे जंग करें, इसलिए कि मुसलमान मासूमुद्दम होता है। जब उसने शहादतैन का इकरार कर लिया, नमाज की पाबंदी कर ली, ज़कात देने लगा, तो मासूमुद्दम है, बग़ैर हक़ के उसकी जान ले नहीं सकते हैं। तो इसीलिए कहा फ़मालुल मुस्लिम मिस्लु दमिही हराम, मुसलमान का माल उसकी खून की तरह हराम है। वकज़ालिका इर्दुहु हराम, उसकी इज़्ज़त भी हुर्मत वाली है। उसकी इज़्ज़त, उसका माल, उसका खून। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना दिमाअकुम व अम्वालकुम व अअरादकुम अलैकुम हरामुन कहुर्मति यौमिकुम हाज़ा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल विदा के मौके पर फरमाया था। तो इसीलिए कहते हैं फ़ला यजूज़ु अन युग़्तसब मालुल मुस्लिम, किसी मुसलमान का माल गासिबाना तौर से कोई मुसलमान दूसरा मुसलमान नहीं ले सकता। कोई उसके घर के ऊपर कब्जा करके बैठा है, किराएदार की हैसियत से आया था, घर पर कब्जा करके बैठ गया। दुकान किराए पर लिया था, दुकान कब्जा करके बैठ गया और उसके माल पर कब्जा करके बैठ गया। तो ऐसा हरगिज़ किसी मुसलमान के लिए जायज़ नहीं है। और इसी तरह इससे ये बात भी मिलती है, असमु मिन्नी दिमाअहुम व अम्वालहुम हादा फीही दलीलुन अला हुर्मति दमिल मुस्लिम व माली। हदीस के इस टुकड़े से मालूम होता है कि मुसलमान के खून और उसके माल की हुर्मत है, हुर्मत है। और फिर जितनी भी जंगें होती थी और जिहाद होता था अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से, इन सब का एक मकसद था। वो मकसद है इन्नमा हुवा लिइअलाइ कलिमतिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला के कलिमे को बुलंद करने के लिए, व नश्रिल इस्लाम, इस्लाम को फैलाने के लिए। हादा हुवल गर्ज़ मिनल जिहाद, यही मकसद है जिहाद का। अल्लाह के रास्ते में जो जिहाद होता है उसका मकसद ये है कि इस्लाम फैले, नशरिल इस्लाम, और अल्लाह ताला का दीन बुलंद हो। और हरगिज़ इसका ये मकसद नहीं है, जैसे शेख ने लिखा, लैसल गरज़ मिन्हु अल इस्तिला अलल ममालिक औ अख्ज़ल अमवाल। जिहाद का हरगिज़ ये मकसद नहीं है कि सल्तनतें कब्ज़ा की जाएं, मुल्क फतह किए जाएं और लोगों के मालों को लूटा जाए। ये हरगिज़ इसका मकसद नहीं है। इसीलिए कहते हैं अभी तरअसु अलन्नास, लोगों की सरदारी के लिए अगर ये मकसद इस्तेमाल होता है, ये काम इस्तेमाल होता है, तो ये गलत है। इसका मकसद जैसे कहा, व इन्नमल गरज़ु मिन्हु इअलाउ कलिमतिल्लाहि सुब्हानहु व तआला, जिहाद का मकसद ये है कि अल्लाह तबारक व तआला का दीन बुलंद हो। और ये इंसानियत के लिए एक रहमत है। अल्लाहु अकबर।
جہاد جسے کہا گیا اس حدیث میں کہا کہ انسانیت کے لیے مصیبت نہیں، رحمت ہے۔ کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ لوگ اسلام میں داخل ہو جائیں، کفر کے سمندر میں غوطے نہ کھائیں۔ اگر اسلام میں داخل ہو جائیں گے تو جنت والے بن جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی رحم سے اس فریضے کو عائد کیا ہے کہ کہا کہ سارے لوگ اسلام میں داخل ہو جائیں، اور اسی مقصد کے لیے رسول بھیجے گئے، کتابیں اتاری گئیں۔ اللہ جہاد کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ کافروں سے انتقام لیا جائے، کافروں سے بدلہ دیا جائے، ایسی بات ہرگز نہیں۔ وَإِنَّمَا الْقَصْدُ مِنْهُ إِدْخَالُ مَنْ شَاءَ اللَّهُ فِي الْإِسْلَامِ، اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگ اسلام میں داخل ہو جائیں اور کفر سے نکل جائیں، اور اگر چھوڑ دیا جائے تو لوگ کفر میں رہیں گے۔ تو کہتے ہیں فَهُوَ حَرْبُ إِصْلَاحٍ لَا حَرْبُ إِفْسَادٍ وَتَدْمِيرٍ مِثْلَ حُرُوبِ الْكُفَّارِ، یہ جنگ اصلاحی جنگ ہے، اور یہ تخریب کی جنگ نہیں ہے، اور بربادی کی جنگ نہیں ہے۔ جیسے کہتے ہیں فَالْقِتَالُ فِي الْإِسْلَامِ شُرِعَ لِغَرْضٍ سَامٍ، جنگیں جو اسلام میں واجب کی گئیں یہ ایک اعلیٰ مقصد کے لیے واجب کی گئیں۔ جیسے حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عجب ربک من قوم یقادون الی الجنت بالسلاسل، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تعجب کی جب بات کہی جاتی ہے تو آدمی پر جب تعجب ہوتا ہے تو ایسی بات پر تعجب ہوتا ہے جو پہلے وہ نہیں جانتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے سارا علم ہے، علم ازلی کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ کہا کہ بہت سارے ایسے ہیں جو جنت کی طرف پابند سلاسل ہو کر لائے جاتے ہیں، جنت میں جاتے ہیں، لیکن کیسے؟ ان کے پیروں میں زنجیریں ڈال کر جنت میں ان کو لایا گیا ہے۔ اس کا کیا مقصد ہے؟ کہا یقاتلون، یہ لوگ ہیں جو اسلام کی حالت میں نہیں ہیں، مسلمانوں سے جنگ کرتے ہیں، ویسرون، اور پھر قید کیے جاتے ہیں، ثم يدخلون فی الاسلام، پھر اللہ تعالیٰ ان کو اسلام کی دولت دے دیتا ہے، وَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةِ، پھر وہ جنت میں داخل ہوتے ہیں۔ کیسے سبب بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اسلام میں داخل ہونے کا۔ اسی طرح ایک اور بات شیخ فوزان نے اس میں لکھا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں وَالْإِسْلَامُ جَاءَ بِحِفْظِ الضَّرُورَاتِ الْخَمْسِ، جیسے اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ اسلام 5 چیزوں کی حفاظت پر زور دیتا ہے، یہی شریعت کا مقصد ہے، جس میں پہلی بات کہا اولها حفظ الدین، اسلام دین کی حفاظت کرتا ہے۔ دین کی حفاظت کیسے؟ اسلام چاہتا ہے کہ دین کی حفاظت ہو، اسلامی شریعت کی حفاظت ہو۔ اسلامی شریعت کی حفاظت ایسے ہے کہ اگر کوئی دین کو کھلواڑ نہ بنا لے، مذاق نہ بنا لے، صبح صبح مسلمان ہوئے، شام ہوتے ہوتے کافر ہو گئے، بولے ارے میں مسلمان ہوا تھا، اسلام میں ایسا ہے ویسا ہے ویسا ہے، میں کافر ہو گیا، ایسا نہیں۔ اگر اسلامک مملکت کے اندر ایسا ہوگا تو پھر مرتد ہونے کی جرم پر اسے قتل کر دیا جائے گا۔ یہ دین کی حفاظت ہے۔ تو اسی لیے کہتے ہیں اور ایک چیز اس میں اور کہا گیا کہ ان کو مرتد کے حکم میں مانا جاتا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان لوگوں سے قتال کیا جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ تو اسی لیے اور ایک بات یہاں کہی گئی وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ، ان کا حساب اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہے۔ اس کا کیا مقصد ہے؟ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ کا مطلب ہے کہ اگر کوئی شخص ظاہر میں کلمہ پڑھتا ہے تو ہم اسے مسلمان سمجھیں گے، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ نہیں وہ ایسا ہے ایسا نہیں، اس کی اجازت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو نہیں دی۔ ہم ظاہری طور پر اس کے ساتھ فیصلہ کرتے ہیں۔ جیسے شیخ نے لکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے اسلام کو قبول کیا، لما اسلموا وانقادوا فی الظاہر واجرى علیہم احکام المسلمین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے جو احکام تھے اس کو ان پر لاگو کیا،
انہوں نے بظاہر زبان سے کلمہ پڑھا، منافق تھے. وَأَمَّا بَاطِنُهُمْ فَهَذَا عِنْدَ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا هُوَ الَّذِي يَعْلَمُ. البتہ ان کے باطن کا جو فیصلہ، اندر کی جو بات ہے، وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے. فَنَحْنُ نَحْكُمْ عَلَى الظَّاهِرِ، جو ظاہر ہے اس کے مطابق ہم فیصلہ کرتے ہیں. اللہ اللہ، بہت سارے ہم مسلمانوں میں ایسے ہیں جو لوگوں پر کفر کے فتوے لگانے میں بہت جلدی کرتے ہیں. ارے اس کا ایمان ایسا ہے، ویسا ہے، ویسا. ارے ظاہر میں وہ کلمہ پڑھتا ہے تو ہم اس کے کلمے کے ظاہر کے مطابق اس کے تعلق سے فیصلہ کریں گے. جیسے کہا نحن نحکم علی الظاہر ولا نعلم ما فی البواطن، ظاہر کی حیثیت سے ہم فیصلہ کرتے ہیں، باطن کیا ہے ہم نہیں جانتے. انما هذا الى اللہ حسابهم علی اللہ، ظاہر ہمارا ہے اور باطن میں کیا ہے وہ اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالی اس کی حساب سے کرے گا. فمن كان مسلما ظاہرا وباطنا فانه يكون من اہل الجنہ، اگر کوئی شخص ظاہر میں باطن میں مسلمان ہے تو وہ جنتی ہے. وَيَكُونُ مُسْلِمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، انشاءاللہ دنیا میں بھی وہ مسلمان ہے، آخرت میں بھی مسلمان ہے. وَمَنْ كَانَ مُسْلِمًا ظَاهِرًا فَقَط، لیکن کوئی شخص ظاہر میں مسلمان ہے تو اس کی ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے. جیسے شیخ نے کہا کہ وہ نفاق ہے، اور جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا، سورۃ النساء آیت نمبر 140 پر 5. لیکن کون منافق ہے کس کو پتا؟ وہ زمانہ تھا جبریل امین آتے تھے، بتاتے تھے فلاں منافق نے یہ کہا، فلاں منافق نے یہ کہا. اسی لیے کہتے ہیں لیکن لا يعلم النفاق الذي في القلوب الا الله جل وعلا، دلوں میں اگر نفاق ہے تو اس کی خبر صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے. ظاہر میں جیسے ہم کو دکھتا ہے ہم ویسے فیصلہ کریں گے. فمن اظہر الخیر حکمنا انہ من اہل الخیر، جو اچھائی جس سے ہم کو دکھے گی ہم کہیں گے کہ وہ اچھائی کرتا ہے، اچھا آدمی ہے. ومن اظہر الشر حکمنا انہ من اہل الشر، اگر کسی سے برائی آتی ہے تو ہم کہیں گے کہ وہ برائی اس سے آتی ہے. بناء علی الظاہر، جیسے کچھ ظاہر میں دکھتا ہے. وحسابہم علی اللہ عز وجل، اور اس کا حساب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے. یہ چند باتیں تھیں، اور اسی طرح کچھ باتیں ہمارے ساتھ ہیں. حدیث نمبر 8 دوستو، عزیزوں، ماں اور بہنوں، اربعین النوویہ کی کتاب کی حدیث نمبر 8 ہم پڑھ رہے ہیں. اس میں شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اس حدیث کے کچھ فوائد یہاں لکھے ہیں، تو انشاءاللہ مختصر سے وقت میں ہم ان فوائد کو پڑھنے کی کوشش کریں گے. تو شیخ فرماتے ہیں، شیخ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے ان النبی عبد مأمور، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی کرتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کرتے تھے. اپنی مرضی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی نہیں کرتے تھے. جیسے اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیتے تھے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ سے حکم پاتے تھے ویسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمل کرتے تھے. اور جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کے بارے میں کہا عبد مأمور، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیتے تھے. بخلاف اس کے کہ ہم ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو فاسد عقیدہ رکھتے ہیں. وہ لوگ کیا کہتے ہیں، ان کے اشعار کو آپ نے سنا ہوگا. جیسے وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں، کہا اللہ کے بدلے میں، جیسے وہ کہتے ہیں اللہ کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے، لینا ہے ہمیں جو کچھ لے لیں گے محمد سے. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مامور ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ امرت، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے، مجھے حکم دیا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے حکم دیتا ہے میں وہ کہتا ہوں.
اور یہ لوگ کہتے ہیں وہی ہے جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لوگوں کو اس فاسد عقیدے سے خبردار کرنی چاہیے۔ کیسی یہ باتیں ہیں، انسان کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتی ہیں۔ لوگوں کو بتائیں کہ صحیح عقیدہ کیا ہے، فاسد عقیدہ، باطل عقیدہ کیا ہے، مشرکانہ عقیدہ کیا ہے، ان عقیدوں کو بتائیں۔ جیسے ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کہتے ہیں امرت، مجھے حکم دیا گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے۔ اور دوسری چیز جس میں کہا جواز ابہام المعلوم اذا كان یعنی مبہم کوئی بات رکھ سکتے ہیں، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھل کر نہیں کہا، بولا امرت، مجھے حکم دیا گیا ہے۔ سارے صحابہ کو معلوم ہوا کہ حکم دینے والا کون ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ تو ایسا آدمی بول سکتے ہیں جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے۔ اسی طرح ایک اور چیز جیسے کہا وجوب مقاتلۃ الناس حتی یقوموا بهذه الاعمال، کہا کہ جب تک وہ لوگ کلمہ نہ پڑھ لیں، جب تک نمازوں کی پابندی نہ کریں، اور جب تک زکوٰۃ نہ دیں، ان سے قتال کرنا، لڑنا واجب ہے، واجب کہا گیا۔ اب اگر کوئی کہے لماذا لا يكون الامر للاستحباب، ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ ہم اس کو مستحب مانیں، بولیں کہ نہیں مستحب ہے، شیخ نے کہا کہ نہیں، لا يكون للاستحباب، یہ مستحب نہیں ہے، یہ تو واجب ہے۔ اس لیے کہ خون بہانے کی جب بات آتی ہے واستباحۃ المحرم لا تكون الا لاقامۃ واجب، واجب کے معاملے میں ہی اس کی اجازت ہوتی ہے۔ جیسے شیخ نے ایک مثال دے کر سمجھایا، میں آپ کے سامنے کہتا ہوں۔ استدل بعض الفقهاء رحمهم اللہ على وجوب الختان، بعض فقہا نے ان باتوں سے استدلال کیا ہے کہ ختنہ واجب ہے، ختنہ واجب ہے۔ کیوں؟ ختنہ میں کیا ہوتا ہے، قطع شیء من الانسان محترم، انسان کے باڈی کے جو اعضاء ہیں، جسم کے جو اعضاء ہیں، پارٹس ہیں، سب محترم ہیں۔ کوئی آدمی اس کو نکال نہیں سکتا، انگلی کو نکال دے، آنکھ نکال دے، کان نکال دے، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ بھائی میری مرضی ہے، میرا جسم ہے، جو چاہے میں کاٹ لوں گا، پھاڑ لوں گا، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ انسان کا جسم محترم ہے، اس محترم جسم میں سے اگر ختنے میں کیا ہوتا ہے، کچھ حصہ نکالا جاتا ہے، جائز نہیں ہے عضو کاٹنا، چمڑا کاٹنا۔ جب اس کی اجازت دی گئی ہے تو کہا کہ واجب ہے، تبھی اس کی اجازت دی گئی۔ فَلَمَّا اسْتُبِيحَ هَذَا الْقَطْعُ دَلَّ عَلَى وُجُوبِ الْخِتَانِ إِذْ لَا يُسْتَبَاحُ الْمُحَرَّمُ إِلَّا لِأَدَاءٍ وَاجِبٍ وَعَلَى هَذَا فَنَقُولُ الْأَمْرُ هُنَا لِلْوُجُوبِ، تو امر اس طرح واجب، وجوب کے لیے۔ تو شیخ نے یہ بات یہاں پیش کی، اور اسی طرح کہتے ہیں وجوب شہادت ان لا الہ الا اللہ بالقلب واللسان، شہادتین کا اقرار کرنا زبان سے اور دل سے ضروری ہے۔ اللہ ہے کہ آدمی مکہ ہو، گنگا ہو، بول نہیں سکتا، وہ بات الگ ہے، لکھے گا یا اگر کوئی کہے کہ صاحب کلمہ پڑھو، بولتا نہیں جی کلمہ دل میں ہے، جی دل سے کلمہ پڑھتے ہیں ہم، بلا کہ دل میں تو پڑھتے ہو لیکن زبان سے بھی پڑھنا ضروری ہے۔ اگر کوئی صرف زبان سے پڑھتا ہے، دل میں نہیں ہے، تو وہ ہے، وہ تو اگر کوئی دل سے نہیں پڑھتا ہے تو اس کی دل کا حال اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ تو کہتے ہیں فَإِنْ أَبْدَاهَا بِلِسَانِهِ وَلَا نَدْرِ عَمَّا فِي قَلْبِهِ، اگر کوئی شخص، پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی کہ کلمہ شہادتین زبان اور دل دونوں سے بولنا ضروری ہے۔ اگر کوئی زبان سے بول لیتا ہے، اب دل کی کیفیت کیا ہے ہم نہیں جانتے ہیں، تو وَكَّلْنَا سَرِيرَتَهُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، ہم اس کے دل کو ہمارے اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں۔ حَتَّى يَتَبَيَّنْ مِنْهُ مَا يُخَالِفُ ذَلِكَ، تو ہم دیکھیں گے کہ اگر وہ دل کا حال تو اللہ جانتا ہے، لیکن کلمے کے منافی اگر کوئی وہ کام کرتا ہے تو ہم سمجھیں گے کہ اس کا دل ایمان سے خالی ہے۔ جب تک
اس سے کوئی چیز واضح نہیں ہو جاتی، کوئی چیز پیش نہیں آتی اسلام کے خلاف ہو، ہم اس کے تعلق سے کوئی فیصلہ نہیں کریں گے۔ ولا یجوز، ہم اس کو متہم نہیں کر سکتے ہیں کہ اس نے جھوٹا کلمہ پڑھا ہے یا قتل کے ڈر سے پڑھا ہے یا قید کے ڈر سے پڑھا ہے، ایسا ہم نہیں بول سکتے۔ لِأَنَّنَا، اس لیے کہ ہم لوگوں کے دلوں کو کھوجتے نہیں ہیں، لوگوں کے دلوں میں ہم نقاب نہیں ڈالتے ہیں، سوراخ ڈال کر نہیں دیکھتے ہیں کہ اس کے دل میں کیا ہے۔ ارے دلوں کا مالک تو اللہ تبارک و تعالی ہے۔ ہاں، قلب بین اصابع الرحمن، اللہ خود کہا کہ رحمان کی دو انگلیوں کے بیچ میں انسان کا دل اللہ تعالیٰ جیسے چاہے پھیرتا ہے۔ تو میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ جیسے ہم لوگوں کو ظاہر میں دیکھتے ہیں ویسے فیصلہ کریں، باطن اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے ہے۔ اسی طرح ایک اور چیز یہاں بتائی گئی ہے جس میں کہا انہ لا بد ان یعتقد الانسان الا معبود بحق الا اللہ، آدمی اس بات کا اعتقاد رکھنا ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے۔ یعنی مطلب دو باتیں ہیں، فلا یکفی ان یعتقد ان اللہ معبود بحق، صرف یہ کافی نہیں ہے کہ وہ کہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سچا معبود ہے۔ دو باتیں ہیں، ایک بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے، دوسری بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سچا معبود ہے۔ تو یہ نہیں چلے گا، پہلی بات چلے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے۔ تو توحید کب مکمل ہوتی ہے؟ مکمل ہوتی ہے نفی سے اور اثبات سے۔ نفی کسے کہتے ہیں؟ لا الہ، کوئی معبود نہیں ہے، الا اللہ، یعنی کوئی ایسا سچا معبود نہیں ہے الا اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ۔ اگر کوئی بھائی معبود تو بہت سارے ہیں، شجر ہیں، حجر ہیں، لیکن سب کے سب طاغوت ہیں، باطل ہیں، لیکن اکیلا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جو سچا ہے۔ تو یہی کہیں گے کوئی سچا معبود نہیں ہے، یہ نفی ہوئی، الا اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ جو سچا معبود ہے۔ اور تو اس طرح سے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، نفی الالوہیہ عما سوى اللہ و اثباتها للہ عز وجل۔ اسی طرح کہتے ہیں آگے چل کر شیخ نے کہا وجوب اقامت الصلاۃ، اللہ اکبر، یہ بہت ہی ضروری چیز ہے جو شیخ لکھتے ہیں، وجوب اقامت الصلاۃ، نماز قائم کرنا واجب ہے، لأنه اذا لم يقمها فإنه لا يمتنع قتاله، اگر کوئی نماز کو قائم نہیں کرتے ہیں تو وہ جنگ سے بچ نہیں سکتے، ان سے جنگ کی جائے گی۔ بل قد قال الفقهاء رحمهم اللہ، شیخ لکھتے ہیں کہ بعض فقہا نے یہاں تک کہا یقاتل اہل بلد ترکوا الاذان والاقامہ وان صلوا، اگر کسی جگہ کے لوگ یہ کہیں کہ بھئی ہم لوگ نماز پڑھ لیتے ہیں، نماز اقامت نہیں بولتے، اذان اور اقامت نہیں بولتے، نماز پڑھ لیں گے اذان اور اقامت نہیں بولیں گے، تو ایسے لوگوں سے بھی جنگ لڑی جائے گی۔ اللہ، بعض فقہا نے کہا کہ اذان اور اقامت کا اتنا اہتمام ہے، اتنی اہم بات ہے اذان اور اقامت کی، کہا کہ لأن الاذان والاقام من شعائر الدین الظاہرہ، اس لیے کہ اذان اور اقامت یہ دین کے شعائر ہیں۔ فَإِذَا قَالَ قَوْمٌ نَحْنُ، اگر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیے صاحب ہم اذان نہیں دیں گے، اقامت نہیں کہیں گے، نماز پڑھ لیں گے، وَجَبَ أَن يُقَاتَلُوا، ان لوگوں سے قتال کیا جائے۔ تو ضروری ہے کہ اذان، اقامت، نماز، یہ تینوں چیزیں ضروری ہیں۔ اسی لیے انہوں نے استدلال لیا بِأَنَّ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم كَانَ إِذَا غَزَا قَوْمًا أَمْسَكَ حَتَّى يَطْلَعَ الْفَجْرِ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی جگہ جنگ لڑنے کے لیے جاتے تو انتظار کرتے کہ فجر صادق، یعنی مطلب فجر کی اذان کا وقت ہو جائے،
فَإِن سَمِعَ أَذَانًا كَفَّ عَنْ قِتَالِهِمْ، جب وہاں اس بستی سے اذان کی آواز آتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بستی پر حملہ نہیں کرتے. وَإِلَّا قَاتَلَهُمْ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر اذان کی آواز نہیں سنتے تو وہاں حملہ کرتے، جنگ کرتے. اسی طرح بعض فقہا کا مسئلہ انہوں نے پیش کیا، يُقَاتَلُ أَهْلُ بَلَدٍ تَرَكُوا صَلَاةَ الْعِيدِ، کہا کہ اسی طرح ان لوگوں سے بھی جنگ کی جائے گی جو عید کی نماز چھوڑ دیں. یہ احکام عام طور سے عام حالات کے ہیں، اور اس میں سے بعض ان اسلامک ممالک کے لیے ہیں جہاں اسلامک سلطنتیں ہوں. اسے ہر جگہ ہم اس کو نافذ نہیں کر سکتے ہیں، ہر حالت میں نافذ نہیں کر سکتے. اب جن حالات میں ہم جی رہے ہیں، یہ لاک ڈاؤن کا زمانہ ہے، اس میں بعض چیزوں کی اجازت ہے، بعض چیزوں کی اجازت نہیں ہے. تو وہاں کی حکومتیں جن چیزوں کی اجازت دیتی ہیں ان چیزوں کے مطابق آپ کو مجھے چلنا ہوگا، انہی چیزوں کے حساب سے آپ کو مجھے چلنا ہوگا، گزارا کرنا ہوگا. اسی طرح کہتے ہیں وجوب ایتاء الزکاۃ، زکوٰۃ دینا بھی واجب ہے جیسے اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے. ولا بد ان يكون ایتاء الزکاۃ الى مستحقها، زکوٰۃ کسے دیں گے؟ اس کے مستحق کو دیں گے. تو بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، زکوٰۃ کا مال دینا پہنچانا بھی ان کے لیے تکلیف ہے، تو اپنے کسی مالدار کو دے دیا، قریبی رشتہ دار کو دے دیا، اپنے کسی دوست کو دے دیا، کہا کہ اس سے زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کے مستحقین کو خود اللہ نے بتا دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود بتا دیا کہ یہ لوگ ہیں. انما الصدقات للفقراء والمساکین، اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا کہ زکوٰۃ دو تو ان لوگوں کو دو، خود سے بتا دیا تو دینا پڑے گا. انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم. سورۃ التوبہ آیت نمبر 60. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ آدمی زکوٰۃ کو دے اور سمجھے کہ یہ میرے مال کا میل ہے، میرے مال کا میل کچیل ہے، اور اس میں سے حصہ ہے مستحقین کا، مجھے اسے دینا ہے. اور اسی طرح ایک اور چیز جو اس حدیث میں بتائی گئی ہے وہ یہ اطلاق الفعل علی القول، یعنی قول پر بھی فعل کا اطلاق ہوتا ہے. قول کسے کہتے ہیں؟ زبان سے نکلنے والا. فعل کسے کہتے ہیں؟ ہاتھ پیر سے جو صادر ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذا فعلوا ذلك، جب وہ شہادتین کہہ لیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، وہ اس بات کو کہہ لیں، واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ، اور زکوٰۃ دے لیں. تو کہا کہ یہ شہادتین گرچہ کہ آدمی کہا کہ وہما قول، آدمی زبان سے کہتا ہے، ان القول حرکت اللسان، آدمی جب زبان سے کہتا ہے تو زبان حرکت کرتی ہے، وحرکت اللسان فعل، اور زبان کی حرکت بھی یہ فعل ہے. اور اسی طرح کبھی ایسا بھی ہوتا ہے ويصح اطلاق الفعل على القول بأن يكون القول في جملة افعال، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ قول کو یعنی فعل کا اطلاق قول پر کیا جائے. جیسے اور ایک مثال انہوں نے کہا کما اطلق القول على الفعل، کبھی قول کا اطلاق فعل پر بھی ہوتا ہے. عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث بیان کی گئی، کہا ان النبی حين تيمم قال بيديه هكذا وضرب بهما الارض وهذا فعل. تو ایک حدیث کی مثال انہوں نے دی. اور اسی طرح کہتے ہیں آگے چل کر شیخ نے ان احادیث کے فوائد میں بتایا گیا، بتاتے ہوئے کہتے ہیں ان حساب الخلق علی اللہ عز وجل، یہ بہت ضروری بات ہے جس کو سن کر آج کا اس درس ہم ختم کرتے ہیں، کہ لوگوں کا حساب کتاب لینے والا اللہ ہے. اس لیے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں خود حساب کتاب لیتے بیٹھ جاتے ہیں، اپنا حساب کتنا لیتے ہیں وہ اللہ جانتا ہے، لیکن لوگوں کے حساب کتاب لینے میں یہ بڑے ماہر ہیں. وہ ایسا، یہ ایسا، وہ ویسا، ساروں کا حساب ان کے جیب میں رہتا ہے. بولا کہ نہیں، ایسا مت لیجیے، ایسا مت کیجیے.
ان حساب الخلق علی اللہ، آپ کا کام، میرا کام کیا ہے؟ لوگوں کو پہنچانا ہے، میں لوگوں کو پہنچاؤں، دین کی باتیں لوگوں کو پہنچاؤں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہی کہا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو باتیں آتی ہیں اسے لوگوں کو پہنچائی۔ لوگوں کو صرف پہنچانا میرا کام ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے میں نے پائی ہے، آپ نے حاصل کیا ہے۔ اور کون مانتا ہے کہ نہیں مانتا ہے، کتنا مانتا ہے، اس کا حساب کون لے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ لے گا۔ آپ ایک دم غمگین نہ ہو جائیں، پریشان نہ ہو جائیں۔ یہ نہیں کہہ رہے میں اتنا بولتا ہوں لوگ سنتے نہیں ہیں، لوگ میری باتوں پر دھیان نہیں دیتے ہیں۔ ارے ہم تو حدیثوں میں پڑھتے ہیں، اللہ کا نبی ہے، زمین پر آیا ہے، دعویٰ کیا ہے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں وہ نبی آگے جائے گا اور ہر نبی کے پیچھے اس کی قوم جائے گی، کوئی نبی ایسا ہوگا اکیلا ہوگا، اس کے پیچھے کوئی امت نہیں ہوگی، اور اکیلا خود نبی چلا جا رہا ہوگا۔ جب یہ حالت ہے تو ہم کیوں فکر مند ہوں؟ ہاں یہ بات ہے، قوم کی حالت دیکھ کر فکر مند ہوتی ہے، آدمی فکر مندی کا اظہار کرتا ہے، لیکن کہا کہ ایک دم ایسے نہ ہو جائیں کہ آپ کی دعوت رائیگاں جا رہی نہیں۔ آپ کا اور میرا کام ہے دعویٰ کرنا ہے، ہماری دعوتیں کبھی رائیگاں نہیں جاتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی داعی کی دعوت کو رائیگاں نہیں کرتے ہیں، بیکار نہیں کرتے ہیں۔ اور ہم نے دعوت کا کام پہنچا دیا تو ہم ہماری ذمہ داری سے بری ہو گئے، ہماری ذمہ داری سے بری ہو گئے۔ والحساب علی اللہ، حساب کس پر ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے کہا لست علیہم بمسیطر الا من تولی وکفر فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم۔ اللہ اکبر۔ ہمارا کام لوگوں کو دعویٰ پہنچانا ہے، تبلیغ کرنا ہے، حساب کتاب لینا اللہ کا کام ہے۔ اگر ہم لوگوں کا حساب کتاب لینے بڑھ جائیں گے اور یہ ایسا وہ ویسا، اس کی ایمان کی کیفیت وہ، ارے تو پھر ہم دعویٰ نہیں کر سکیں گے، ہمارا کام متاثر ہوگا۔ اسی لیے کہتے ہیں فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ حساب لے گا، جس کو کیا دینا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے۔ تو کہتے ہیں وَلَكِنِّ اعْلَمْ أَنَّكَ إِذَا قُلْتَ حَقًّا تُرِيدُ بِهِ وَجْهَ اللَّهِ، اگر ہم نے اخلاص سے دعوت کا کام کیا ہے تو وہ دعوت زندگیوں پر اثر ہوگی۔ بظاہر لگتا ہے کہ تمہاری زندگی میں تمہارے سامنے اثر نہیں دکھتا ہے، کبھی ہوتا ہے کہ آدمی کی دنیا سے چلے جانے کے بعد اس کی دعوت کا اثر دکھتا ہے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ زندگی بھر دعوت کا کام کیا لیکن اثر نظر نہیں آیا، دنیا سے جانے کے بعد۔ انہوں نے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے جادوگروں کی ایک مثال دی۔ کون سے جادوگر؟ وہ سحرۃ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے وہ جادوگر جو دنیا کے سارے دعات کے لیے ایک نمونہ ہیں، آپ کے لیے، میرے لیے۔ آپ داعی ہیں، میں داعی ہوں، ہم سب داعی ہیں، تو ہم سب کے لیے فرعون کے ان جادوگروں کی میں ایک اچھی مثال ہے۔ ہر جگہ سے جادوگر جمع ہوئے، انہوں نے اپنی رسیاں ڈالی، یہاں تک کہ زمین بھر گئی اور جادو اور وہ سانپ بالکل چلنے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام کے دل میں ہلکا سا خوف پیدا ہوا، دیکھا کہ جادوگروں نے اتنی رسیاں پھینکی ہیں، ساری رسیاں اژدہے بن گئے ہیں۔ اور جیسے اللہ نے کہا فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ، موسیٰ علیہ السلام کو تھوڑا سا خوف لگا۔ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 60 پر 60۔ اور سارے لوگ جمع ہوئے تو کہتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام نے یہی بات کہی، قال لهم موسیٰ وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا۔ اس حالت میں بھی موسیٰ علیہ السلام نے ان جادوگروں کو نصیحت کی، کہا کہ ارے تمہارا پورا ہو، تمہارا کیا کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ پر کیسی جھوٹی باتیں مان رہے ہو۔ تو انہوں نے نصیحت کی فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَىٰ، معمولی سی باتیں تھیں، کوئی آدھا گھنٹہ 1.5 گھنٹہ نصیحت نہیں تھی۔
دو چار کلمات نصیحت کے اس ہنگامی حالت میں جب جادوگروں نے اپنا کرتب کا اظہار کیا اور ان کو اپنے اس فن پر بڑا یہ فخر تھا، موسیٰ علیہ السلام نے نصیحت کی تو ہوا کیا؟ قرآن کہتا ہے سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 60 پر 2، فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ، خود ان کے بیچ معاملہ متنازع ہو گیا، وَأَسَرُّوا النَّجْوَىٰ، انہوں نے کچھ سرگوشیاں کی، تو فوراً کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا اثر ان کی دلوں میں ڈال دیا، اور جیسے ہم نے بات کی حالت میں دیکھا کہ جس انداز سے وہ داخل ہوئے تھے، نکلتے نکلتے مومن ہو کر نکلے، اور ایسے مومن اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان میں ثبات قدمی عطا فرمائی۔ تو ہمارا کام دعویٰ پہنچانا ہے، اور حساب کتاب لینا اللہ کا کام ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ دعوت کا اثر فوراً لوگوں کی زندگیوں میں نظر آ جائے، اس کے لیے وقت لگے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کو دعا کرنا پڑے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مناجات کرنا پڑے گا۔ یہ تھی ہمارے ساتھ اربعین النوویہ کی حدیث نمبر 8۔ انشاءاللہ کل کے درس میں ہم حدیث نمبر 9 پڑھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم جو بھی سنتے ہیں عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام مسلمانوں کو عافیت عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔